अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बाद। हमने गुज़िश्ता के मजलिस में जनूब की बातें सुनी। जनूब में हमने देखा, गुज़िश्ता से पेवस्ता की मजलिस में हमने देखा कि लंका में कैसे इस्लाम आया, मालदीव में कैसे इस्लाम आया, साहिल गुजरात में, कोंकण में, और नवायत ख़ानदान के ताल्लुक़ से हमने सुना, और उसके बाद मलबार और माबर की बातें हमने सुनी। यहाँ पर इस्लाम कैसे फला फूला और यहाँ के लोग कैसे अमन और अमान से रहते थे, ये हमने मुख्तसर तफसील आपके सामने बताई। आज चलिए हम शिमा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ऑफिशियल इस्लाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी जाना और सुना है कि मोहम्मद बिन कासिम वो आदमी है जो 92 हिजरी में 92 हिजरी में उन्होंने इस्लाम को बाकायदा यहाँ पर लाया, और सिंध का इलाका जहाँ पर मशहूर इलाके मुल्तान, मकरान, मंसूरा, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की हुकूमत कायम हुई और बाकायदा इस्लाम यहाँ पर फल रहा था, फूल रहा था। लगभग 200 से लेकर 250 साल तक का यही मामला था। इस्लाम आज का जो हिंदुस्तान है इसमें दाखिल नहीं हुआ। आज का जो हिंदुस्तान, चूंकि आज सिंध में है पाकिस्तान, पाकिस्तान में है सिंध, और हिंदुस्तान में ये सिंध के इलाके नहीं आते, तो आज का जो हिंदुस्तान है इसमें इस्लाम दाखिल हुआ बाद में लेकर, यानी ऑफिशियली तौर पर हुकूमत करने के लिए, रियासत के लिए इस्लाम बाद में दाखिल हुआ। तो अजीज़ दोस्तों, इसका आगाज़ होता है राजा जयपाल से। राजा जयपाल एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसकी हुकूमत थी पेशावर और लाहौर में। लाहौर ये पंजाब का इलाका है, पेशावर पुश्तीपुर उस ज़माने में से कहते थे। इस इलाके में इस राजा की हुकूमत थी। ये राजा राजपूत था। और राजपूत कौन है, इनके ताल्लुक़ से हमने जो मजालिस गुजर गई हैं उसमें हमने गुफ्तगू किया। हमने गोजरों के ताल्लुक़ से जब गुफ्तगू की तो बताया कि राजपूत कौन है, इनके क्या क्या ख़ानदान है, हमने बताया था आपको। तो ये जो राजपूत थे उससे इसका ताल्लुक था। राजपूतों की हुकूमत समझिए कि सारे हिंदुस्तान में अलग अलग इनकी रियासतें थी। मारवाड़ में इनकी रियासत थी, कन्नौज में इनकी रियासत थी, मथुरा में इनकी रियासत थी, और उसके बाद है ना दूसरे इलाके इनके उज्जैन और दूसरे इलाके थे जहाँ पर इनकी हुकूमतें हुआ करती थी। मुख्तलिफ राजपूत बादशाह मुख्तलिफ रियासतों में अपनी अपनी खुद मुख्तार सल्तनतें चला रहे थे। तो इसमें से इस इलाके में रहने वाले बादशाह का नाम जयपाल था, और इसके हाथों तले लाहौर और पेशावर जैसी हुकूमतें थी। जब हम मैप देखेंगे आपको पता चलेगा कि लाहौर और पेशावर के सरहद बाउंड्रीज अफगानिस्तान के बाउंड्री से लगते हैं। अफगानिस्तान में उस ज़माने में गजनी हुकूमत का आगाज़ हो चुका था। गजनी हुकूमत का आगाज़ असल दोस्तों अल्पसब्तगीन नामी एक तुर्की शख्स के ज़रिए से आगाज़ हुआ। ये तुर्की का जो शख्स था, ये असल में इसका ताल्लुक़ था बगदाद के अब्बासी खिलाफत से। बगदाद में जो अब्बासी खिलाफत हुआ करती थी, वो खिलाफत के ज़रिए से इन इलाक़ों में, तुर्क इलाक़ों में, वहाँ पर एक हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन ये हुकूमत ज़ायल हो गई। ज़ायल होने की वजह से वहाँ से अलब सब्तगीन नामी एक शख्स, जो मामूली एक सिपह सालार थे, वो निकल कर अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं। अफ़गानिस्तान में गज़ना इलाक़े में वो आते हैं, और गज़ना इलाक़े में आने के बाद वहाँ की जो छोटी मोटी रियासतें थीं उन्हें वो ख़त्म करके अपनी एक हुकूमत बनाते हैं। ये लंबी तफसील है, ये चूँकि हिंदुस्तान से बाहर है, इसमें ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा हुकूमत कायम की जिसका नाम था गज़नवी ख़ानदान का हुकूमत, गज़नवी ख़ानदान की हुकूमत। तो गज़नवी ख़ानदान का आगाज़ इसी अलप सब्तगीन से होता है। अलप सब्तगीन के लड़के जिनका नाम था सब्तगीन, अलपतगीन के लड़के जिनका नाम था सब्तगीन, ये असल में इस ख़ानदान के पहले मशहूर बादशाह माने जा सकते हैं। इनकी वफ़ात हुई 993 में, 993 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। उससे पहले इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त हुकूमत कायम की। तो ये जो थे, ये अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। तो अफ़गानिस्तान के हुदूद और राजा जयपाल के हुदूद आपस में मिलते थे, टकराते थे। जब भी हुदूद की बात हो जाए, बाउंड्रीज की बात हो जाए, झड़पें होना ज़रूरी है, ला महला है। इंसानी तारीख हमको ये बताती है, हुदूद बन गए तो झड़पों का होना ज़रूरी है। इसीलिए हुदूद बंदी बहुत बड़ी मुसीबत है। जब भी कोई हुकूमत हुदूद बंदी करती है तो आपस में अपने जो बगल में जो हुकूमत है उसके पास से उसका हमेशा टकराव शुरू हो जाता है। अजीब व गरीब ये इंसानी चीज़ है जो अल्लाह ने इंसानों के अंदर रख दी। तो ये जो बॉर्डर्स में झड़पों का होना बहुत ज़रूरी था।
اور غزنوی طاقت بڑھ رہی تھی، دولت کافی جمع ہو رہا تھا، اور یہاں کی جو بادشاہ سبتگین تھے وہ بہترین نظم و نسق کے پابند تھے، بڑی اچھی انداز سے اپنی حکومت کر رہے تھے۔ تو راجہ جے پال پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک انہوں نے 979 1979 میں 979 عیسوی میں اچانک ایک بہت بڑی طاقت لیتے ہیں اور اچانک اس علاقے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سبتکین اپنی حکومت کر رہے تھے وہ اپنی حکومت کے باؤنڈریز کو بڑھا رہے تھے، لیکن اس طرف ہندوستان کی طرف نہیں، اس طرف بڑھا رہے تھے۔ ابھی اچانک حملہ ہونا تھا، سبتگین خاموش نہیں رہے، وہ اپنے طاقت کو لے کر پہنچے اور بڑی آسانی سے راجہ جے پال کو انہوں نے شکست دے دی، اور راجہ جے پال کو باقاعدہ انہوں نے پکڑ لیا، اور راجہ صلح کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت سبتگین کے لڑکے جن کا نام محمود تھا، جو آگے جل کے بہت بڑے بادشاہ بنتے، انہوں نے کہا کہ میں صلح کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن سبتگین نے صلح کو مان لیا، کیونکہ راجہ جے پال نے کہا کہ ہم اگر ہار گئے تو ہماری بستیوں میں عورتیں جل جائیں گی، ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتے ہیں۔ تو ایسی ویسی باتیں جب ہوئیں تو بادشاہ سبتگین صلح کے لیے تیار ہو گئے، تو راجہ جے پال سے باقاعدہ صلح ہوئی۔ اب صلح میں یہ طے پایا کہ راجہ جے پال کی جان کی حفاظت اس وقت ہے کہ وہ جب واپس جائیں گے اپنی بستی میں، جا کر اتنا سارا مال، اتنا ہاتھی، اتنے اشرفیاں بھیجیں گے سبتگین کی اس بستی میں۔ اس پر اتفاق ہوا تھا، جب جا کے راجہ جے پال اپنے آپ کو بچا سکا اور واپس اپنی بستی پہنچا، تو یہ صاحب راجہ جے پال جو تھے وہ اپنے وعدے کو بھلا دیے، اور جب بھی یاد دلایا گیا انہوں نے اعراض کیا، نظر انداز کیا، باقاعدہ سبتگین کے مشیرین اور جو بھی سفراء آتے تھے انہیں اس نے واپس کر دیا۔ تو اس تعلق سے سبتگین کافی پریشان ہوئے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے جوابی حملے کے لیے پھر ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، اور جمع کر کے سیدھے لاہور آدم کے، وہاں پر راجہ جے پال کی حکومت تھی۔ راجہ جے پال کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی لشکر اچانک آ جائے گی، تو جیسے معلوم ہوا کہ لشکر آ گئی تو راجہ جے پال پورا ہندوستان گھومتے ہیں، قنوج جاتے ہیں، متھرا جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں کے راجپوتانہ حکومت خاندانیں جو تھی انہیں جمع کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جس میں پورے ہندوستان کے راجہ، پورے راجپوت پورے جمع ہو گئے تھے، اپنی پوری طاقت جمع کر لے تھے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہاں کی بوڑھیاں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ جائیں، جا کر لشکر میں جمع ہو جائیں، اور یہاں پر ڈھیر سارا چندہ جمع کیا گیا، ڈھیر سارا پیسہ جمع کیا گیا تاکہ اس لشکر کا امداد ہو جائے۔ تو بچے بوڑھے نوجوان سب اپنی جو ہے دولت لائے اور لا کر لشکر کو جمع کیے، تو سب کی محنتوں کے ساتھ ایک لشکر جمع ہوا جس میں پورے راجپوت بادشاہ تھے۔ جب یہ لشکر کا آمنا سامنا ہوا سبتگین کے ساتھ، تو سبتگین نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھے تو چیونٹیوں کے مانند تھی ان کی تعداد، اور سبتگین کے لشکر میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی تو ممکن ہی نہیں ہے، ہماری تعداد کہاں ہے، اور یہ سارا ہندوستان امنڈ آیا ہے، ان کی تعداد کہاں ہے، ممکن نہیں، لڑائی ممکن نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ واپس چلے جائیں، لیکن سبتگین اتنے بڑے لشکر کو ان کے دیکھنے کا انداز کچھ اور تھا، یہ لشکر کو، یہ تعداد کو مرعوب ہو کر دیکھ نہیں رہے تھے، بلکہ تاریخ فرشتہ میں وہ مورخ نے، فرشتے نے لکھا ہے کہ سبتگین نے اس لشکر کو ایسے دیکھا جیسے ایک قصائی بکروں کو دیکھتا ہے، بکروں کی تعداد قصائی کو ڈراتی نہیں، تو اس انداز سے انہوں نے اس لشکر کی تعداد کو دیکھا، اور تعداد کو دیکھ کر واپس نیچے آیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب ہمارے لشکر بندی کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو انہوں نے 500 کے جھٹے بنائے اور 500 کہہ کر ایک کے بعد ایک تاپڑ توڑ میدان میں اتارے۔ جب 500 کی تعداد لڑ کر تھک جاتی تو پیچھے سے 500 کی مدد آ جاتی تھی۔ اس طریقے سے جھتوں میں انہوں نے لڑائی لڑی، اور یہ لڑائی کا انداز راجہ جے پال اور اس کے دوسرے راجپوتانہ جو تھے انہیں اس تعلق سے خبر نہیں تھی، تو بڑے آسانی سے سبتگین نے اس لڑائی جیت لی۔ تعداد کے اعتبار سے لڑائی بڑی گھمسان ہونے والی تھی، لیکن یہ ایک جنگی کرتوب کی وجہ سے بڑی آسانی سے سبتگین نے اس لڑائی کو جیت لیا، اور اس کے بعد اس لڑائی میں کہا جاتا ہے کہ راجہ جے پال قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان کے لڑکے انند پال حکومت میں آئے۔
اچھا، محمود غزنوی اور یہ اس سے پہلے جو سبتگین، انہوں نے ان علاقوں پر حملہ کیا جیسے آپ نے دیکھا کہ بدلہ لینے کے لیے. اصل میں راجہ جے پال جو تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کس بھیڑوں کے جھت میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ انہوں نے صرف اپنے باؤنڈریز کو پھیلانے کے نشے میں انہوں نے غزنوی حکومت میں ہاتھ ڈال دی، چھیڑ دیا انہیں، ان پر حملہ کر دیا اچانک. اب اس کے بعد نہ کہ صرف جے پال بلکہ ان کا لڑکا آنند پال، نہ کہ صرف آنند پال، اور جتنے بھی راجپوتوں کی حکومت تھی سب نے اس کا بدلہ چکایا، سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اب اس کے بعد غزنوی خاندان خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، سبتگی نے باقاعدہ حملہ کیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ غزنوی جو بھی حملے کیے خاندان والے، انہیں ہندوستان میں باقاعدہ حکومت کرنے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ حملہ کرتے، بدلہ لینا تھا. اور جب بھی حملہ ہوتا، حملے میں دیکھتے کہ یہ نیا بادشاہ کون آ گیا ہے، تو اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچ جاتے. یعنی مزید بدلہ، بدلے پر بدلہ، مزید بدلہ لینا جو ہے ان کے اندر تھا. تو اس لیے یہاں کی جتنی بھی راجپوتانی حکومت تھی سب پھنس گئی. پے در پہ حملے ہوئے، پے در پہ حملے ہوئے. تو اس کے بعد ہوا ایک سبتگین جو تھے انہوں نے آخری لڑائی لڑی اور اس کے بعد جے پال کا معاملہ ختم کیا. آنند پال آ گئے اور 1005 عیسوی میں راجہ جے پال کا معاملہ ختم ہوتا ہے. اور اس سے پہلے سبتگین کی بھی وفات ہو جاتی ہے. سبتگین کی جو وفات ہوئی لگ بھگ 998 998 عیسوی میں سبتگین کی وفات ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد محمود غزنوی کی حکومت قائم ہوتی ہے. محمود غزنوی اپنے والد کی طرح تو وہ انتہائی جنگجو نہیں تھے، بلکہ بہت ہی ذہین، خدا پرست، اللہ سے ڈرنے والے، اور اس کے بعد جنگی اسٹریٹجی میں علمی انداز اختیار کرنا اور علم والوں کی عزت کرنا، علم والوں کے ساتھ رہنا، اور انتہائی انصاف پسند، انتہا انصاف پسند. ان کے انصاف کے تعلق سے ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات آگے کرتا ہوں. محمود غزنوی کے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی تو ہوا یہ کہ ان کے ایک چچا زاد بھائی یا پھر چچا بھتیجے نے ایک بہت بڑی غلطی کی. وہ غلطی یہ تھی کہ چونکہ خاندان بادشاہی خاندان تھا، اس خاندان سے اس کا تعلق تھا، تو یہ عام لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا. یعنی محمود غزنوی کا بھتیجا عام لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی محمود غزنوی کے پاس یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ یہ جو آپ کا بھتیجا ہے یہ میرے گھر میں زبردستی گھس آتا ہے اور میرے گھر میں میری لڑکی ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور مجھے یہ کہہ کے دھمکاتا ہے کہ اگر یہ بات باہر پہنچی تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا. تو میں مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں بادشاہ پناہ، تاکہ مجھے انصاف ملے. تو محمود غزنوی نے جب یہ واقعہ سنا تو اتنا بے قرار ہوا، اتنا بے قرار ہوا، مورخین کہتے ہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اور یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ وہ ہمیشہ تاریکی میں رہتے تھے، اپنی بتی گل کر دیتے تھے، اور لوگوں سے کہا کہ جب تک کہ میں اس آدمی کا میں انصاف نہیں دلا دوں میں دوبارہ آسائش کو اختیار نہیں کروں گا. تو وقت مقرر پر اس بوڑھے کے گھر میں پہنچتے ہیں. جب ان کا بھتیجا ادھر پہنچتا ہے تو بھتیجے کو وہ پیٹتے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق جان سے مار دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس بوڑھے کے جو ہے حق میں انصاف اسے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد محمود غزنوی واپس اپنی زندگی کو پہنچتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور روشنی میں رہتے ہیں. یعنی اس حد تک ان کے پاس انصاف تھا، بے انصافی کا تصور بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ تھے عزیز دوستوں محمود غزنوی، جو 1030 عیسوی تک ان کی حکومت رہی. 1030 عیسوی تک لگ بھگ 33 یا پھر 32 سال ان کی حکومت رہی. اب جب محمود غزنوی کی جو ہے حکومت کا آغاز ہوا تو پھر وہی راجہ جے پال، اننت پال سے جھڑپیں، لڑائیاں ہوتی رہی. اور محمود غزنوی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 17 سے 18 موقع ایسے تھے جس میں انہوں نے اچانک ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان کام پھٹتا تھا. ان کا حملہ قنوج پر مشہور ہے، ان کا حملہ متھورا پر مشہور ہے، اور ان کا حملہ سومنات پر کافی مشہور ہے. سومنات ایک علاقہ گجرات کے اندر، وہاں پر ایک بہت بڑی مندر ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں 10,000 داسیاں ہوا کرتی تھیں، 10,000 داسیاں ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر ڈھیر سارا مال ہوا کرتا تھا، اور مال و دولت کی انتہائی فراوانی تھی. اور بس برعکس اس کے کہ بستی کے علاقے میں غریبی پھیلی ہوئی تھی. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے اندر، مندر کے چھت اور مندر کے زمین کے درمیان ایک بت ہوا کرتا تھا جو بغیر کسی توازن کے، بغیر کسی بیلنس کے، یہ ہوا میں ہوا کرتا تھا یہ بت.
اور لوگ اس بت کو لے کر کافی باتیں پھیلاتے کہ دیکھو یہ بہت بڑا کرشمہ ہے، اس مندر کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اور لوگوں کو اس کی عبادت کے لیے بلاتے تھے۔ یعنی ہوا میں ایک بت کا ہونا یہ واقعی تعجب کی بات تھی۔ چھت میں بھی کوئی رسی نہیں تھامنے کے لیے، اور نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں اسے پکڑ کر رکھنے کے لیے، بس ہوے میں یہ بت ہوا کرتا تھا۔ تو لوگ اسے لے کر کافی تعجب میں پڑے ہوتے تھے۔ تو جب محمود غزنوی کے بات پہنچی کہ اس تعلق سے فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور محمود غزنوی عزیز دوستو توحید کے بہت بڑے علمبردار تھے، یہ شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، مذہب کے نام میں فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد بدعات و خرافات کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بالکل صاف و شفاف دین پسند کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو علماء اور ادباء ان کے ساتھ ہوئے، انہوں نے انہیں صحیح دین سمجھایا، اور صحیح سورس سے، مراجع اور مصادر سے انہوں نے اسلام کو سمجھا، اور خود بہت بڑے فارسی دان اور ادب پرست تھے، علم پرست تھے، تو انہوں نے صحیح سورس سے اسلام کو سمجھا تھا، تو بہت بڑے توحید کے علمبردار تھے۔ تو دیکھا کہ اس علاقے میں اس بت نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا، اور سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور یہاں کے عقیدت مند ہو رہے ہیں، یہاں پر آ کر ان کی بھکتی اندھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب محمود غزنوی کی بات معلوم ہوئی، اور اتفاقاً اس علاقے کے بعض وزراء اور بعض راجاؤں کو سپورٹ کیا محمود غزنوی کے لڑائی میں، تو یہی چیز محمود غزنوی کے لیے کافی تھی۔ تو محمود غزنوی اچانک سومنات پر آ دھمکے، اور اس کے بعد یہاں کے اس علاقے میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی۔ محمود غزنوی کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ محمود غزنوی کا اس زمانے میں اتنا روب ہندوستان میں پھیل گیا تھا کہ لوگ کہتے کہ اگر کسی کو ڈرانا تھا کہتے کہ محمود غزنوی آ گیا۔ تو محمود غزنوی کا بہت ہی خطرناک روب تھا۔ مجھے ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا، میں ایک پروفیسر کے لیکچر میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ صاحب جب لیکچر دے رہے تھے تو ہندوستان میں اسلام کی بات آئی، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہندوستان میں اسلام محمود غزنوی کی وجہ سے آیا، ورنہ ہندوستان میں اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ تو وہ پروفیسر بن گئے ہیں ہسٹری کے، لیکن انہیں اتنی بھی بات نہیں معلوم کہ اسلام محمود غزنوی سے کئی سال پہلے، 200-250 سال پہلے ہندوستان میں اسلام پہنچ گیا۔ دو طریقے سے پہنچا، آفیشیل طریقے سے بھی اور تجارتی راستے سے بھی، اور تجارتی راستے سے جو اسلام پہنچا وہی ہندوستان میں پھلا پھولا، اور اسی کی ترقی ہے ہندوستان میں۔ لیکن کبھی کبھار آدمی کی عصبیت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو RSS کے جو چھیلے ہیں اور جو بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں جو یہ اندھی بھکتی اور اس کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے جو دشمنی، اندھی دشمنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو معلومات دیے جاتے ہیں وہ ایسے ہی معلومات دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں محمود غزنوی سے اسلام کا آغاز ہوا، تو اس سے بڑی جھوٹی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گمراہی کون سی ہو سکتی ہے تاریخ اعتبار سے؟ تو عزیز دوستو، اس طریقے سے باتیں انہیں سمجھا کر ان کے نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی نالج، حقیقی تاریخی علم لوگوں تک پہنچائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، تاکہ آپ اس بات کو سنیں اور دوسروں تک بات پہنچائیں۔ ہندوستان کی تاریخی حقیقت یہی ہے۔ تارا چند نامی ایک بہت بڑے ہندو رائٹر ہیں ہندوستان کے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا۔ وہ محمود غزنوی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محمود غزنوی ہو یا پھر اس سے پہلے جو بادشاہ ہے، یہ ہندوستان میں آئے، ان کا مقصد ہندوستان کو لوٹنا تھا اور بدلہ لینا تھا۔ ہندوستان کے مال و جائیداد میں ان کی نظر تھی، لیکن کہیں پر بھی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی جس میں محمود غزنوی نے یہ کہا لوگوں سے کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ، یا پھر محمود غزنوی نے کسی بھی ایک مندر کو امن و امان کے ماحول میں پھوڑا ہو۔ ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ یہاں پر محمود غزنوی کا حملہ ہوا بدلہ لینے کے لیے، تو سومنات میں جب انہوں نے حملہ کیا اور یہاں سے ڈھیر سارا مال یہاں سے لے کر گئے، اور بعض مورخ کہتے ہیں کہ انہوں نے مندر کو بالکل خالی کر دی، اور اس کے بعد یہ جو بت جو لٹک رہا تھا، اس تعلق سے محمود غزنوی جہاں پر پہنچے دیکھا کہ بت لٹک رہا ہے، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے کمزور ایمان والے وہ پریشان ہو گئے۔ تو محمود غزنوی نے فوراً ایک آدمی سے کہا کہ چلو اوپر چڑھو اور دیکھو کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے۔ تو اوپر پہنچے، اور پہنچ کر وہاں پر جو پتھر تھے اسے جب پھوڑا گیا تو یہ جو بت جو اڑ رہا تھا یہ ڈھام سے نیچے گر پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مغناطیسی طاقت کی وجہ سے، ایک میگنیٹک فورس کی وجہ سے یہ لٹک رہا تھا۔ اس میں کوئی عجوبہ، اس میں کوئی سمجھے کہ ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چیز ہو رہی تھی، اور جیسے ہی اسے پھوڑا گیا تو یہ بت دھام سے نیچے گر گیا، اور اس کے بعد فتنہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد داسیوں کے نام سے برہمنوں نے جو ظلم کر رکھا تھا اس مندر میں، سب کچھ
محمود غزنوی نے ختم کیا, مندر کو باقی رکھا, بعض علاقے اس کے پھوڑ دیے گئے تھے چونکہ وہاں پر انہیں ڈاؤٹ تھا کہ کہیں ادھر کچھ چھپا کر انہوں نے نہیں رکھا تھا, تو وہاں پر انہوں نے پھوڑا اور باقیہ چیزیں چھوڑ دی. تو اس طریقے سے محمود غزنوی کے حملے ہندوستان میں پے در پہ ہوا کرتے تھے. 17 سے 18 مرتبہ محمود غزنوی کی یہاں پر حملے ہوئے, لیکن کہیں پر بھی انہوں نے باقاعدہ حکومت قائم نہیں کی. آتے بدلہ لیتے اور واپس چلے جاتے, آتے بدلہ لیتے واپس چلے جاتے. اور راجپوتوں کو ڈرا رکھا تھا. راجپوت جب بھی محمود غزنوی کی آواز سنتے, بات سنتے, تو وہ کام جاتے اور بالکل خاموش ہو جاتے. ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے کہ بھئی محمود غزنوی آگ کان دھمکا تھا. تو اچانک ان کے حملے ہوا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے ہم جان سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کس اعتبار کے جو ہے جنگی اسٹریٹجی کے یہ ماہر ہوا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ محمود غزنوی اپنے آخری زمانے میں اپنے غلام جن کا نام ایاز تھا, انہیں لاہور کا گورنر مقرر کرتے ہیں. پہلی مرتبہ ہے محمود غزنوی یہاں پر اپنے حکومت کے ستون گاڑ رہے ہیں. تو ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ہوتا تھا بستی اپنے قبضے میں کرتے اور وہاں کے بادشاہ کو پھر بٹھا دیتے اور کہتے کہ تمہاری حکومت ٹھیک ڈھنگ سے چلنی چاہیے, اگر کہیں پر بھی غلطی ہوئی ہم کبھی بھی آ سکتے ہیں. اس طریقے سے ان کی حکومت ہوا کرتی تھی. لیکن پہلی مرتبہ لاہور میں انہوں نے اپنے غلام ایاز کو گورنر بنایا اور لاہور کی حکومت کو ان کے ہاتھوں میں سونپا. یہ ایاز محمود غزنوی کے غلام کافی مشہور ہیں, اور علامہ اقبال کے شعر میں بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسی کی طرف اشارہ ہے, یہی یہ ایاز جو غلام ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے. یعنی محمود و ایاز, محمود بادشاہ ایاز غلام, دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑتے ہیں, شانہ بشانہ کھڑتے ہیں اللہ کے سامنے پہنچنے کے بعد. میں بادشاہ ہوں, میں غلام ہوں, یہ اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے طرف علامہ اقبال کا اشارہ ہے. تو انہوں نے محمود کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ ایاز کا ذکر کیا. تو ایاز ایک پہلے آدمی تھے جن کے ہاتھ میں حکومت ملی, اور حکومت دینے کے بعد 1030 عیسوی میں محمود غزنوی وفات پا جاتے ہیں. محمود غزنوی کی زندگی بہت ہی زبردست زندگی گزری ہے. اور محمود غزنوی کے بعد ان کے لڑکے مسعود آئے. محمود غزنوی کی نہج پر چلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. محمود کے تعلق سے, رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم کو یہ بتانا ضروری ہے کہ محمود غزنوی کے لشکر میں ڈھیر سارے ہندو ہوا کرتے تھے جو ان کے انتہائی مخلص تھے, ان کے وفادار تھے, اطاعت شعار تھے. ان میں سے نام میں لینا چاہوں گا سوبند راؤ, اور اس کے بعد ناتھ, اور اس کے بعد تلک. یہ 3 ایسے ان کے خاص مشیر تھے جو ہندو تھے. محمود غزنوی ان پر اندھا بھروسہ کرتے تھے. جب بھی کہیں پر بھی کچھ کسی جگہ کسی کو سرکوپی کرنا ہے کسی راجپوت بادشاہ کو, تو سوبناتھ کو بھیجتے, وہ ادھر پہنچتے اور محمود غزنوی کی وفاداری کا ثبوت دیتے تھے. عزیز دوستو, تو یہاں پر آپ کو بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر جو بھی ہوئی پولیٹیکل لڑائیاں ہوئی اور بدلہ لینے کی بات تھی, یہاں پر کہیں پر بھی اسلام کو زبردستی پیش کرنے کی بات نہیں تھی. یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو عزیز دوستو, یہ راحت بالکل نہیں لی. آخری زمانہ ان کا پہنچا. آخری زمانے میں بھی بالکل ان کے جسم میں بخار تھا, جسم میں دق تپ رہا تھا. اس کے باوجود یہ گھوم رہے تھے, خوارزم کا معاملہ کو تھما رہے ہیں, اس علاقے کے معاملے کو تھما رہے ہیں, وہاں پر سرگوپی کر رہے ہیں, ہندوستان کے معاملات کو سنبھال رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے اپنے آخری زمانے میں. اس کے باوجود انتہائی مشغول تھے. جب ان کا جسم بالکل جواب دے دیا, بالکل تھک گئے تھے, واپس غزنہ پہنچتے ہیں اور 1 ہفتے کی بیماری کے بعد وفات پا جاتے ہیں. اور ان کا جو دور تھا بڑا ہی سنہرا دور تھا. اس کے بعد ان کے لڑکے مسعود بادشاہ بنتے ہیں, اور مسعود بادشاہ بننے کے بعد مسعود کے لیے سب سے پہلا اور سب سے زبردست پشت پناہی کرنے والے یہی 3 ہندو مشیرین اور وزراء تھے. عزیز دوستو, یہ آپ جان رکھیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسعود کی حکومت قائم ہوئی اور مسعود نے بھی اچھے انداز سے حکومت کی. اور اس کے بعد مسعود کے بعد لگ بھگ 10 بادشاہ آئے. یعنی غزنوی جو خاندان رہا لگ بھگ 210 سال تک ان کی حکومت رہی. آغاز ہوا 990 کے آس پاس, اور یہ خاندان کا خاتمہ ہوا 1182 میں, 1182 ہجری میں اس خاندان کا خاتمہ ہو. لگ بھگ 210 سال تک حکومت رہی. صرف محمود غزنوی کی حکومت 32 سال تک رہی. اس کے بعد ان کے لڑکے آئے اور ان کے لڑکے کے لڑکے آئے. تو اس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہی تھی, لیکن کوئی بھی محمود غزنوی کے پائے کا نہیں تھا.
یہ تو ماننا پڑے گا، سوائے ابراہیم غزنوی جو محمود غزنوی کے سمجھیے کہ 5ویں یا پھر 6 پشت میں آئے تھے، ان کے زمانے میں کافی ترقی ہوئی، لیکن علمی ترقی ہوئی، علمی ترقی ہوئی، اور یہ بہت بڑے علم دوست تھے جنہوں نے بہت کچھ کام کیا۔ ابراہیم غزنوی ایک قابل ذکر ہیں۔ تو آخر زمانے میں بہرام خان نامی ان کے خاندان میں ایک بادشاہ بنے، جو اچھے خاصے بادشاہ تھے، لیکن ان کی لڑائی غوریوں سے ہو گئی۔ غوری جن کا تعلق غور سے تھا، وہ بھی افغانستان کا علاقہ، یہاں پر غوریوں سے ان کی جھڑپیں ہو گئی۔ غور ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے آس پاس رہنے والے اپنے آپ کو غوری کہتے ہیں۔ یہاں پر شہاب الدین نامی ایک شخص، جو محمد ان کا نام تھا، شہاب الدین ان کا لقب تھا، ان کے اندر حکومت قائم کرنے کا جذبہ تھا۔ یہ اصل میں محمود غزنوی اور یا پھر غزنوی خاندان کے لشکر سے ان کا تعلق تھا، سپہ سالار یا پھر کوئی ایک عہدے میں تھے۔ تو انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ خاندان کمزور پڑ رہا ہے، تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور بڑے آسانی سے غزنہ کے علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ بہرام خان جو تھے، یہ محمد غوری سے ڈر کر لاہور میں آ کر بس گئے، غزنہ چھوڑ دیا، تو غزنہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس خاندان کا، غزنوی خاندان کا آخری بادشاہ جس کا نام تھا خسرو ملک، اس کا خاتمہ ہوتا ہے محمد غوری کے ہاتھوں، اور خاتمہ ہوتا ہے 1182 ہجری میں۔ تو یہاں پر غزنوی خاندان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ غزنوی خاندان کا مختصر اگر ہم نچوڑ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ یہ بدلہ لینے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہندوستان میں باقاعدہ انہوں نے حکومت قائم نہیں کی، سوائے آخری زمانے میں محمود غزنوی نے اپنے غلام کو لاہور کا بادشاہ بنایا، اور اس کے بعد باقاعدہ غزنویوں کی حکومت یہاں پر نہیں تھی، اور راجپوتوں کی حکومت تھی، لیکن وہ ان کے ماتحت ہوتے تھے، کبھی کبھار خود مختار بھی ہو جاتے تھے۔ اور غزنویوں نے علم کی ترقی کی، علم والوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی زمانے میں، غزنوی زمانے میں، ایک بہت بڑے عالم آئے جن کا نام تھا البیرونی۔ ان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، کیونکہ البیرونی کے تعلق سے میں کہیں پر بھی تفصیل نہیں پڑھتا ہوں۔ میری کوشش ہوگی اس سلسلے میں کہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے لاؤں جن کے تعلق سے لوگ نہیں جانتے، یا پھر جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تاریخ کے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں میں منظر عام میں لانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین ناظرین اس تعلق سے معلومات اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس نوٹس رکھیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، سلیبس کو بدل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس اردو میں، فارسی میں ایسے مراجع و مصادر، ایسے سورسز ہیں جن میں حقیقی تاریخ موجود ہے الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو عام لوگ پڑھ نہیں سکتے، ان تک یہ علم میں پہنچاؤں، تاکہ وہ اپنے آل اولاد کو پڑھائے، جس کے ذریعے سے اسلام کی حقیقت لوگوں تک پہنچے، اور مسلمان ہندوستان میں آئے تو ایک رحمت بن کر آئے۔ اور یہاں پر جو بھی لڑائیاں ہوئیں، مندر پھوڑنے کی بات ہوتی ہے، یہ سب اتفاق ہے، اس کے پیچھے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں، یہ میں انشاءاللہ اسے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، اس طریقے سے غزنوی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد غوری حکومت کا آغاز ہوا، اور کیسے غوری حکومت کا آغاز ہوا، اس تعلق سے بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آنے والی ہے، اور البیرونی کے تعلق سے آپ تفصیل سننے والے ہیں۔ البیرونی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کے تعلق سے ہم اور آپ کو جانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہنم سے چھٹکارا دے اور جنت میں داخلہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔